बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़की और अमान और आप प्रोग्राम देख रहे हैं। एक ख़ुसूसी ट्रांसमिशन जो है खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा। नाज़रीन, इस प्रोग्राम की वजह जो है वो सिर्फ एक नहीं बल्कि कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम चैनल जो हैं, जो हमारे उर्दू ज़बान में हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के इन मसाइल को उजागर नहीं करते हैं। इसकी क्या वजह है? लाइल्म है हमसे इनसे, लेकिन जो मेन वजह है वो ये है कि बिजनेस यहां से नहीं मिलता। दूसरी बड़ी वजह इस प्रोग्राम की जो हम केपी का मुकदमा पेश कर रहे हैं वो ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम K2 प्लेटफॉर्म आवाज बन रहा है खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का अपनी कौमी जबान में, और सारी दुनिया को बताना चाहता है कि हमारे मसाइल क्या हैं, हल हुए हैं, नहीं हल हुए, हल हो सकते हैं तो कैसे। इस पे डिस्कशन करेंगे और यही है हमारा मुकदमा जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, पाकिस्तान के सामने पेश कर रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। नाजरीन, बातें कही हैं, लेकिन हम स्टार्ट जो करेंगे वो अपने मेहमानों के तारुफ के बाद उनसे पूछेंगे कि आप अगर खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा लेकर जाएं तो आप कौन सा मुकदमा पेश करेंगे सबसे पहले। और ये मैं आपसे भी पूछता हूं कि आप हमारे ट्विटर हैंडल पे आएं K2 TV के, या आप हमारे फेसबुक पेज पे आएं K2 TV के, या इंस्टाग्राम पे आएं और आप बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा का कौन सा मुकदमा पेश किया जाना चाहिए। लोग एहसास कमतरी का शिकार हो गए हैं क्योंकि उनके जो एक्सपेक्टेशंस थे, जो बल्कि मैं कहना चाहूंगा जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस थे, उन पे पूरी नहीं उतरी हुकूमत। एहसास कमतरी की वजह से लोग डिसअपॉइंटमेंट में चले गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहां ज्यादा काम हुआ है बाकी सूबों से। क्या ये सच है? अगर सच है तो कैसे? तो नाजरीन, आज इस पे डिस्कशन करेंगे और इस डिस्कशन में जो मेरे साथ मेहमान हैं, सबसे पहले जी हमारे जमात इस्लामी के रहनुमा मेरे साथ बैठे हुए हैं इनायतुल्लाह साहब, उनको मैं खुशामदीद कहता हूं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक, वेलकम टू द शो जी। और नाजरीन, मेरे राइट हैंड साइड पे बैठे हुए हैं साबिक वाइस चांसलर हैं पेशावर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एहसान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब जी। सर वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक। और नाजरीन, इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर शफीक आफरीदी साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर एरिया स्टडी सेंटर में प्रोफेसर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और नाजरीन, उसके साथ साथ अक्सर प्रोग्राम में आपने देखा भी होगा, बहुत अच्छे बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर भी हैं और टीचर्स के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करते हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त, पेशावर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं जमील चतराई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया। अच्छा, स्टार्ट करते हैं सर, इनायत साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुकदमा पेश करना चाहें खैबर पख्तूनख्वा का, तो आप सबसे पहले कौन सा पॉइंट रेस करेंगे इस सूबे के हक में फेडरल के सामने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कीउर रहमान साहब, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वो डॉक्यूमेंट है कि जो सूबों और मरकज़ के दरमियान जो ताल्लुकात है वो तफसील से तय करता है। पाकिस्तान एक फेडरेशन है और आर्टिकल 141 से लेके 159 तक का फेडरेशन के दरमियान ताल्लुकात पे बात होती है जी। फिर 160, 161, 165 तक जो है जो हमारे फाइनेंस के हवाले से ताल्लुकात है वो रेगुलेट होते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का है जी, कि जो इम्प्लीमेंट करती है एक लिहाज से जो फेडरेशन के फेडरेटिंग यूनिट के साथ फेडरेशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनके राइट्स होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करती हैं। उसमें एक्साइज ये जो आर्टिकल 158 है वो जिस सूबे के अंदर गैस पैदा हो जाता है उस सूबे का को प्रेसिडेंस हासिल है, उसकी ज़रूरतें पूरी हो, सही, हमें वो नहीं मिलते हैं। ठीक। दूसरा ये है कि आर्टिकल 160 जो है वो NFC की बात करती है। NFC के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कहते हैं कि जो फोरम 5 साल के लिए बनता है
وہ جو ایوارڈ ایشو کرتا ہے وہ بھی 5 سال کے لیے ہونا چاہیے. 2010 میں ایوارڈ ایشو آیا ہے, 2021 ہے, ابھی تک دوسرا ایوارڈ ایشو نہیں ہو رہا ہے. اس دوران 2017-18 میں سینسس بھی ہوئی ہیں, 2017 میں سینسس ہوا ہے. اس سینسس کے مطابق کیپی کی آبادی جو ہے وہ 14% سے 17% سے اوپر چلی گئی, 3% اضافہ ہوا ہے. 1% پہ اربوں روپے جو ہے وہ کیلکولیشن کرتے ہیں. اب اگر نیا NFC ایوارڈ نہیں ہوتا ہے تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہمیں یہ 3% آبادی کے اندر ہمارا اضافہ ہوا ہے, انکلوڈنگ ارسٹوائل فاٹا کے مرجر کے بعد, اس پہ ہمارے وہ شیئر ہمیں ملے. یہ آپ اگر NFC ایوارڈ نہیں بھی کرتے, اس کی پروویژن موجود ہے لیکن یہ ہمیں نہیں ملتی ہے, وہ کیلکولیشن نہیں ہوتی ہے. وہ اس کے آگے پھر آرٹیکل 161 جو ہے وہ نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی بات کرتی ہے. نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا مقدمہ ہمارا 1987 سے سلسلہ چل نکلا ہے. ایجین قاضی فارمولہ پر دیا گیا اور 1991 میں نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہمیں دینا شروع کر گئی. پھر اس پہ ٹریبیونل بنے, اس کے ڈیسیجنز آئے, CCI کے ڈیسیجنز ہے, کورٹس کے ڈیسیجنز ہے, مطلب جو جتنی بھی کانسٹیٹیوشنل فورمز ہیں ان کے ڈیسیجنز آ گئے ہیں, ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا ہے. اور اس کے آگے پھر ایکسائز ڈیوٹی آن آئل اور گیس ہے. اس میں ایکسائز ڈیوٹی آن آئل جو ہے 2010 سے ڈیو ہے, وہ ہمیں نہیں مل رہی ہیں. یہ پوری اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو ایک محتاط اندازہ یہ ہے کہ ہمارا جو کرنٹ بجٹ ہے اس سے زیادہ پیسے ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے ذمے ہیں. اس کے آگے اگر ہم بات کریں گے تو 25th امینڈمنٹ کے اندر مرجر ہوا, مرجر میں ہمارے ساتھ 3% آف NFC جو ہے وعدہ کیا گیا. اس کے ساتھ بات ہو رہی ہے, آپ کیونکہ ممبر آف پروونشل اسمبلی بھی ہیں, کیا یہ بات صحیح ہے کہ اس بجٹ سے پہلے جو 10واں NFC ایوارڈ پیش کیا جانا تھا وہ تاخیر کا شکار ہے؟ آپ نے کوئی ایسی بات سنی؟ دیکھیں وہ تاخیر کا شکار ہی نہیں ہے, وہ اس کو نہیں دیا جا رہا ہے. NFC اس کے بعد 3 مرتبہ NFC تشکیل پا چکی ہے اور تینوں NFCs میٹنگز بھی پراپرلی نہیں کر سکے, اور وہ NFCs جو ہے وہ اس کا ٹرن ختم ہو گیا. اب نیا NFC جو ہے تشکیل پا چکا ہے اور اس کی میٹنگز بھی نہیں ہو رہے ہیں. صحیح, اس NFC کی میٹنگز بھی نہیں ہو رہے ہیں. اور یہ حکومت ہماری بدقسمتی ہے کہ حفیظ شیخ کو ایڈوائزر بنا دیا گیا. ایڈوائزر NFC کو چیئر ہی نہیں کر سکتا ہے, اور پرائم منسٹر کے ساتھ وقت نہیں ہے کہ وہ اس کو چیئر کرے. اور اب نیا جو فائنانس منسٹر بنا ہے, ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کے بعد وہ اس پہ موومنٹ کریں گے, لیکن یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے یہ سب کچھ. دیکھیں یہ کانسٹیٹیوشن ہے, جس طرح میں نے ابتدا میں کہا, یہ ہمارے تعلقات کو ریگولیٹ کرتی ہے. اگر آپ کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشن کے پروویژنز کی صریح وائلیشن کرتے ہیں اور صوبوں کو اور فیڈریٹنگ یونٹس کو آپ حق نہیں دیتے ہیں, تو ظاہر ہے پھر ریزنٹمنٹ پیدا ہوگی. ریزنٹمنٹ کے نتیجے میں سیپریٹسٹ ٹینڈنسیز پیدا ہوگی. پھر 1970 اور 71 جیسے واقعے جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جب یہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے, اس کو ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں تو پھر نیچرلی لوگوں کے اندر گلے پیدا ہوتے ہیں, شک پیدا ہوتے ہیں, ریزنٹمنٹس پیدا ہوتی ہیں. ڈاکٹر احسان صاحب, سابق وائس چانسلر عبدالولی خان یونیورسٹی, ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. سر, ایک ایجوکیشنسٹ جب دیکھتا ہے یہ سب کچھ, جیسے سر نے بات کی NFC ایوارڈ کی, حق ہمارے صوبے کا حق, اس کی بات کی کہ وہ نہیں مل رہا, آپ کیا سوچتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر احسان صاحب ایک مقدمہ لے کے جائیں گے KP کا, تو وہ کیا ہوگا؟ یہ جو عنایت اللہ صاحب نے بڑے تفصیل سے کانسٹیٹیوشن کے لائٹ میں مقدمہ پیش کیا, جو آپ پریزنٹ کرنا چاہتے تھے, اس کی بنیاد انہوں نے رکھ دی. جو اگر ہم اس کو ایک طرف لے جائیں, مثال کے طور پہ تعلیم کی طرف, تو وہی بات ہے کہ حق جب نہیں ملتا تو وہ ہر فیلڈ میں نہیں ملتا, اور اس میں تعلیم اور صحت ٹاپ پہ ہے. اس کے بعد کمیونیکیشن سسٹم, لوگوں میں جو آپ نے بات کی کہ احساس محرومی, جو ریزلٹنٹ جو پروڈکشن ہے صوبے میں یا اور صوبوں میں بھی جن کو حق نہیں ملتا, تو وہ جو پرسنٹیج کی لحاظ سے عوام تو زیادہ ہے, لوگ زیادہ ہیں, اور حق ان کو کم ملتا ہے, تو ان کے تمام انسٹیٹیوشنز نیچے آ رہا ہے. اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور بلکہ سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ آج کل
پہلے تو بہانے بنائے جا رہے ہیں. جو بات عنایت اللہ صاحب نے کی وہ جو اس قسم کی چیزیں ہیں ایوارڈ کے ساتھ فٹ بال کھیلا جا رہا ہے نا, تو وہ ککنگ آؤٹ مختلف ڈائریکشن میں تاکہ وہ ڈیلے ہو جائے. ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سارے جو صوبے کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں, اور اس میں تعلیم ٹاپ پہ ہے, پھر اس کے بعد ہیلتھ ہے, پھر اس کے بعد کمیونیکیشن ہے. غربت لوگوں میں اگر آپ دیکھ لیں تو بہت زیادہ احساس محرومی. جو فنڈنگ ہے ایک طرف تو ایجوکیشن پہ جو فنڈنگ ہے وہ فنڈنگ بھی وہی کی وہی پرانی جو ہے وہ, بلکہ آج تو میں اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ چی سی کی جو اٹانومی ہے وہ بھی وڈرا کر دی گئی ہے, یا وہ آرڈیننس آ رہا ہے, آج میں پڑھ رہا تھا. اور یہ اس پہ تو جمیل صاحب زیادہ اپڈیٹ دے سکیں گے. لیکن جو ریئلٹی ہے آن دی گراؤنڈ, اگر آپ لوگوں کو اپنے پیسے نہیں دیتے تو ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ پشاور یونیورسٹی جو دنیا میں ایک نام تھا, جو ہمارا دوسرے نمبر پہ جو ہماری گومل یونیورسٹی تھی, ان کے پاس تنخواہ نہیں ہے, پشاور کے پاس نہیں ہے, انجینئرنگ کے پاس نہیں ہے, ایگریکلچر کے پاس. کووڈ بھی تو ایک ریزن ہے. کووڈ تو سارے پاکستان میں ہے, تو باقی یونیورسٹیوں کے پاس کیوں؟ کووڈ پاکستان میں بالکل, یہ تو صرف پشاور میں نہیں ہے, پوری دنیا میں ہے, بلکہ پوری دنیا میں ہے. اور میں کل پرسنٹیج دیکھ رہا تھا کہ ہم میرے خیال میں تیسرے چوتھے نمبر پہ ہیں. یہ سندھ میں زیادہ ہے, اس کے بعد پنجاب میں زیادہ ہے, میرے خیال میں ہم چوتھے نمبر پہ, آج میں پڑھ رہا تھا. تو کووڈ کا اب وہ جو کٹی ہے, جو بنیاد آپ کے پاس پیسے, اگر پیرنٹس ایسے ہیں کہ بچوں کو پیسے نہیں دیتے اور ان کو کہ جا کے اسکول جاؤ اور کپڑے نہیں ہیں, کتاب نہیں ہے, قلم نہیں ہے, تو پڑھیں گے کیسے؟ جو ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس تنخواہ یونیورسٹی کے پاس نہیں ہے, اور دنیا میں جو ہمارا نام جو ہے وہ جو ہم کما رہے ہیں کہ اگر استاذ کو پیسے نہ ملے تو پڑھائے گا کیسے؟ ہم اندر کی بات جب کرتے ہیں, جمیل صاحب اس پہ زیادہ روشنی ڈالیں گے, تو جب تنخواہیں نہ ہو تو ریسرچ کا کام تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ لوگ اس طرح. اس پہ آگے بھی بات کرتے ہیں. ناظرین کہیں جائیے گا مت, اس پہ آگے بات کرتے ہیں. ریسرچ اور اسپیشلی جو ہماری ہائر ایجوکیشن ہے اس پہ کیا اثر پڑا ہے. آفٹر اے ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو کے پی کا مقدمہ لے کر آئے ہیں ہم پشاور اسٹوڈیو سے جی, K2 چینل پہ. اور خیبر پختونخوا کا مقدمہ ابھی عنایت اللہ صاحب نے اور ڈاکٹر احسان صاحب نے اپنا مقدمہ پیش کیا, لیکن ایک رپورٹ ہے جو وقاص شاہ صاحب نے بنائی ہے بڑی محنت سے, وہ پہلے دیکھتے ہیں, اس کے بعد آتے ہیں دیگر مہمانوں سے بات چیت کرتے ہیں. چلیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں جی. خیبر پختونخوا کا مقدمہ. K2 ٹی وی پاکستان کا واحد ٹی وی چینل ہے جو خیبر پختونخوا کے عوام کی آواز اقتدار کے ایوانوں اور فیصلہ سازی کے مراکز تک پہنچانے کا فریضہ بطریق احسن سر انجام دے رہا ہے. K2 ٹی وی خیبر پختونخوا کا پہلا ٹی وی چینل ہے جو قومی زبان کا سہارا لیتے ہوئے خیبر پختونخوا کے عوام اور باقی صوبوں کے درمیان رابطے کا مؤثر و جاندار ذریعہ بن رہا ہے. خیبر پختونخوا کے عوام محب وطن اور پاکستان کے ساتھ بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں, لیکن سابقہ کچھ ادوار میں مختلف حکومتوں کی چند غلط پالیسیوں اور کسی حد تک عدم دلچسپی کے باعث اس صوبے کے عوام میں ایک طرح کا احساس محرومی پیدا ہوا. خیبر پختونخوا کے عوام یہ محسوس کرنے لگے جیسے ان کے ساتھ سوتیلی اولاد جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. آج کے اس دور میں ضرورت اس امر کی ہے کہ اس احساس محرومی کو دور کیا جائے. بعض حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں سندھ اور بلوچستان سے زیادہ ترقی ہوئی ہے, اور رہ گئی بات محرومی کی تو وہ جنوبی پنجاب میں بھی ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا بشمول قبائلی اضلاع کے عوام نے بہت مشکل حالات کا مقابلہ کیا. انہوں نے اپنی جان و مال کی قربانیاں دی لیکن ثابت قدم رہے اور اپنی حب الوطنی پر ذرا بھی آنچ نہیں آنے دی. K2 ٹی وی کے اس پروگرام کے ذریعے اپنے دیگر پاکستانی بھائی بہنوں کو بتانا چاہتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کے دل اور سینے ان کے لیے کھلے ہیں. آئیں دلوں کو قریب کرتے ہیں, دوریاں مٹھاتے ہیں, آئیں غلط فہمیاں ختم کرتے ہیں, آئیں آپ کی سنتے ہیں اور اپنی سناتے ہیں. ہم اپنی دھرتی کے لیے کچھ کر دکھانا چاہتے ہیں, لیکن ساتھ یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ آپ بھی ہماری قربانیوں کو تسلیم کریں گے. ہم اپنا مقدمہ آپ کی عدالت میں پیش کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے اظہار اپنائیت چاہتے ہیں. جی ناظرین, جیسے وقاص شاہ صاحب نے کہا یہ بالکل صحیح ہے کہ پاکستان سے محبت ہر خیبر پختونخوا کا بندہ اتنی ہی کرتا ہے جیسے ایک ماں باپ اپنے بچے سے کرتے ہیں. قربانی دینے کے لیے تیار, بہت سی قربانیاں بھی دی, آپ نے اچھی طرح دیکھا. اور ہم چاہتے ہیں, گلہ اپنوں سے ہی ہوتا ہے, یہ مقدمہ جو ہے یہ اسی لیے ہے کہ ہماری جو وہ
کمیاں ہیں جو شاید ہم میں بھی کمی ہو اور جو ہمارا حق ہے نہیں دیا جا رہا وہ ہمیں دیا جائے, اور اگر ہم میں کمی ہے ہمیں بتائیں, ہم بھی اپنے آپ کو امپروو کریں گے, بلکہ کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر چلیں باقی پاکستان کے ساتھ. لیکن 2013 کے الیکشن کیمپین میں عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا, دعویٰ کیا تھا کہ یہ ایک ماڈل پروونس ہوگا. 2016 منگورہ میں ایک دفعہ پھر خطاب کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ خیبر پختونخوا ایک ماڈل پروونس ہوگا. شفیع صاحب, ماڈل پروونس بن گیا؟ جی بڑی اچھی کویشچن ہے, اور ہماری بدقسمتی دو سائڈز پہ ہے. ایک تو عنایت اللہ صاحب نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہے جہاں پہ کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے, لاز ہیں, چلو وہ گلا. ابھی تو فیڈرل گورنمنٹ بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. دوسری ایک بڑی ٹریجڈی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پروونشل گورنمنٹ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ صرف فائر فائٹنگ ہے. جیسی مسئلہ آتا ہے وہ مطلب ہے کہ فائر فائٹنگ کرتے ہیں, آگ لگی تو بجھانے جاتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کچھ مطلب ہے کہ پہلے سے پلاننگ کرے, چیزوں کو دیکھے, ڈیٹا اٹھائیں اور اس کے مطابق آگے چلے. انفارچونیٹلی یہ پی ٹی آئی کی 7th آلموسٹ 8 ایئرز ہے, یعنی 8 سال تو ہو گئے اس کے پی میں. یقین کرے ارلی ان دا مارننگ جب میں آتا ہوں تو 2-3 چیزوں کو دیکھ کر میں ڈرتا ہوں, گھبراتا ہوں. ایک جب میں دیکھتا ہوں فرسٹ ٹائم کچھ دنوں سے کہ ارلی ان دا مارننگ یہ جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں جی اس پہ بوڑھے کھڑے ہوتے ہیں اینڈ دے آر ویٹنگ فار 2-3 hours. اینڈ واٹس دا ڈفرینس بٹوین دا پرائسز آف اے چینی اینڈ این آرڈنری شاپ, اور ایک یوٹیلیٹی کتنا فرق ہوگا, 3 روپے کا, 4 روپے کا, 5 روپے کا. لیکن اگر 5 روپے کے لیے ایک بوڑھا آدمی 4 گھنٹے ویٹ کرتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری پاورٹی لیول کی پی میں کہاں پہ چلی گئی. ایک مجھے ڈر لگتی ہے ایسے. دوسری ڈر مجھے ایسے لگتی ہے کہ بوڑھوں لوگوں کی قطاروں کو دیکھتا ہوں, باہر کھڑے ہوتے ہیں, اور اس میں اب یوتھ بھی شامل ہو گیا. آپ جائیں اس میں سٹی میں آپ دیکھیں, یہ 7-8 سال پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا, یہ ہم دیکھ رہے ہیں. تیسری جو ہمیں فیئر ہے, سب سے بڑی فیئر وہ یہ ہے کہ اگین دیٹ فائر فائٹنگ اسٹریٹجی, کہ جیسی کوئی گیس کم ہو گئی, لوگ مر گئے تو گورنمنٹ ایکشن میں آ گئی. جیسی کوئی بڑا واقعہ ہو گیا, میڈیا نے اٹھایا, گورنمنٹ ایکشن میں آ گئی. فار گاڈ سیک دی نیڈ ٹو ورک, کام کرے. اگر آپ کو فیسلٹیز ملتے ہیں, آپ کو بڑے بڑے گاڑیاں ملتی ہے. یہ ریسنٹلی میڈیکل کالجز میں ایک جو واقعہ ہوا, میں خود آج نیب کے آفس میں گیا ہوں, وہاں پہ میں نے کمپلینٹ کیا تھا, ان لوگوں نے مجھے بلایا, میں نے کہا ہاں. میں وہاں پہ جب یہ میں گیا خود ایک کالج میں. سر اس قصے کو یہیں پہ ذرا روکیں, ایک چھوٹی سی بریک ہے, پھر واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر آتے ہیں واپس. آپ یہ ناظرین ویلکم بیک ٹو کے پی کا مقدمہ. اور بریک سے پہلے شفیع صاحب اپنا مقدمہ بیان کر رہے تھے اور وہ پہنچے تھے نیب آفس. سر وہ بات ذرا جاری رکھیں. میں اصل میں یہ ریسنٹلی میرا بیٹا تھا, اینڈ وہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس کی میڈیکل کالج میں داخلہ ہو, پرائیویٹ کالجز میں گیا تو یقین کرے ایک بندے نے صاف صاف کہا, میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے پیسے دو. اب میں ڈائریکٹ پروونشل گورنمنٹ میں پروونشل جو سر کرپشن تو پروونشل یہ حکومت تو آئی اسی پہ کہ کرپشن ختم. تو میں نہیں, کچھ باتوں کی میں بہت زیادہ, یعنی روڈز وغیرہ تو بن گئے, چلو صفائی کچھ نہ کچھ آ گئی, یہ میں بالکل اچھا یہ پازیٹیو باتیں بھی ہیں, WSSP کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, پازیٹیو باتیں. لیکن اوورال جو ہمارے ایکسپیکٹیشن تھے, اب وہ لانجا اس ایک ادارے کے پاس جائیں. میں نے ریٹن کمپلینٹ کی, سیکرٹری ہائر کو کیا, سیکرٹری ہیلتھ کو کیا. میں پروونشل انسپیکشن ٹیم کی چیف کے ساتھ ملا, میں نے اسے کہا کہ واٹس گوئنگ آن, اٹس ہارڈلی 3 کلومیٹر اوے فرام یور آفس, کہ کدھر ہے گورنمنٹ, کہاں پہ ہے, صحیح کیوں اتنی پور ہیں آپ لوگ. بھائی آپ مطلب ہے کہ کام کرے جہاں پہ آپ کچھ کرنا آپ لوگوں نے کیا, وی اپریشیٹ دیٹ. لیکن اوورال جو ہمارے ایکسپیکٹیشن تھے, پرٹیکولرلی فرام دس سیکنڈ ٹرم, پہلے ٹرم واز کمپیریٹیولی بیٹر. ابھی جو سیکنڈ ٹرم ہے اٹس ویری پور, ڈائریکشن لیس ہے, کوئی ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی ہے ڈائریکشن, پرٹیکولرلی جو اوکے اسی پہ بات کرتے ہیں. چترالی صاحب مقدمہ پہلے آپ کون سا پیش کریں گے, اور انہوں نے جو کہا ہے کہ ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. جی دیکھیں, حکومتوں کی بات تو میں نہیں کروں گا کیونکہ ہم خیبر پختونخوا کے مقدمے کی بات کر رہے ہیں. جی ریسنٹ پاسٹ میں 3 بڑے واقعات ہوئے
ریاست پاکستان میں بھی اور بالخصوص اس خطے کے حوالے سے جس کو ہم پختونخوا کہتے ہیں. ایک آپ کی خیبر پختونخوا کے ساتھ قبائلی اضلاع کا مرجر ہوا بہت بڑا, جو 1990 کی دہائی میں مشرقی اور مغربی جرمنی کے مرجر جتنا ہی بڑا واقعہ ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے صوبے کے تمام سٹیٹسٹیکل انڈیکیٹرز بدل گئے ہیں. لٹریسی ریشو فاٹا کے بغیر اگر 50% اور 60% پہ تھی, فاٹا کے مرجر کے بعد وہ ڈراپ ہوئی ہے کیونکہ آپ کے ساتھ وہ فیکٹر شامل ہوا ہے. ہیلتھ انڈیکیٹر, انفراسٹرکچر, تمام حوالوں سے ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے. دوسرا بڑا واقعہ پوسٹ کانفلکٹ کا ہے, جو افغانستان کی صورتحال تھی اور جس کے اثرات تھے پاکستان میں, بالخصوص خیبر پختونخوا اور پختونخوا کے دیگر علاقے جو بلوچستان میں ہیں. یہ ایک پوسٹ کانفلکٹ سچویشن ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جو اس ریجن میں ہوا ہے. 200 سال کی جو مخاصمت رہی دنیا کی امپیریلسٹ پاورز کے درمیان, اس کے بعد سیٹل ہونے جا رہا ہے. یہ دو بڑے واقعات ہیں جو اس ریجن میں ہوئے. اور تیسرا بڑا واقعہ سینسس کے بعد جو ہماری پاپولیشن ڈائنامکس بدلے ہیں. ان تینوں چیزوں کو لے کر جب ہم مرکز کی طرف دیکھتے ہیں تو جو کانسٹیٹیوشنل کمٹمنٹس ہیں نہ وہ سامنے آئی, نہ جس بنیاد پر یہ سارے واقعات اور جو قربانیاں اس صوبے نے دی, جس کی طرف میرے باقی ساتھیوں نے اشارہ کیا کہ پورے پاکستان میں کسی بھی واقعے پر سٹیٹسٹیکل ڈس انٹیگریٹڈ ڈیٹا پریزنٹ کیا جاتا ہے, لیکن جب سیکریفائسز کی بات کی جاتی ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ جو 60,000 سویلین مرے ہیں اس میں پختونوں کا حصہ کتنا ہے. وہاں پر پھر اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو پھر پروپورشنیٹلی فنڈ ایلوکیشن کی بھی بات ہوتی ہے, لہٰذا اس پر خاموشی چھا جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ اس پورے ایپیسوڈ کے بعد اگر یہاں سے نوجوانوں کی آوازیں نکلی ہیں جنگ کے بعد اپنے مسائل کے حوالے سے بھی, تو ان نوجوانوں نے پاکستان کے آئین کا حوالہ دیا ہے, انسانی حقوق کا حوالہ دیا ہے, اور پاکستان سے بغاوت کی بات نہیں کی, آئین سے ماورا. ایک چیز ایڈ کر لوں میں, کیونکہ آپ کی اس پہ بڑی ڈیپ نظر ہے. ایک دفعہ میرے ساتھ ڈسکشن کے دوران آپ نے یہ کہا, کیونکہ آپ میڈیا سے کافی عرصے سے آپ کا تعلق ہے, ہماری جو پکچر پیش کی جاتی ہے ڈراموں کی مثال لے لیں. آپ باقی صوبوں کے ڈراموں میں دیکھیں, پختون چوکیدار ہے, پختون پالش کر رہا ہے, ڈرائیور ہے, فلمیں دیکھ لیں آپ, پرانی فلمیں دیکھ لیں, یہ جو اس سے بھی ہمیں گلا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ بھی ہمیں گلا ہے. ذکی صاحب, آپ نے بہت خوبصورت بات کی. دیکھیں اس میں ایک چیز ہے, ہم نے ان قومیتوں کو انٹینشنلی ایک دوسرے سے الگ رکھا ہوا ہے. اب جو پنجاب کا تحریر کنند جو رائٹر ہے اس کی آبزرویشن پنجاب تک محدود ہے, چاہے اس کی کریکولم میں ہو یا اس کے بعد ایکسپوجر کی بات ہو. لہٰذا وہ پنجاب میں اگر کسی دوسری قومیت کے فرد کو ایز اے مائیگرنٹ دیکھتا ہے تو وہ لوور سٹیٹس میں دیکھتا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح پختونخوا کا رائٹر جب پنجابی کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو صفائی والوں کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ لوور سٹیٹس میں آپ کے آ کر ان جو مینیل جابز ہیں اسی میں انگیج ہوگا نا. تو یہ جب تک آپ ان قومیتوں کے درمیان اسٹرکچرل لیول پر, یعنی کریکولم میں بھی اور پالیسی لیول پر بھی اور ایکسپوجر وائز بھی ان کو مواقع نہیں دیں گے. رائی صاحب, آپ نے ایک بات کی تھی اور جو میں نے بھی کی تھی کہ ہمارا ڈریم ہے کہ ہم کلوز آئیں, ہمارا ڈریم ہے کہ ہم یونائٹ ہوں, ہمارا یہ ڈریم ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں. یہ ڈریم پھر کیسے پورا ہوگا؟ دیکھیں میرے حجرے میں اس کی یوں مثال دے سکتا ہوں. میرے حجرے میں اگر پنجاب کا کوئی شخص جس نے مائکرو بایولوجی میں پی ایچ ڈی کی ہو, جس نے ایچ آئی وی وائرس کا توڑ نکالا ہو, جس نے کووڈ کا علاج دریافت کیا ہو, وہ لنگوٹ باندھ کر جب میرے حجرے میں آئے گا تو میرے بزرگ کیا اس شخص کی عزت کریں گے؟ ہم نے محدود کر دیا ذہنیت کو. بالکل اسی طرح جب پشتونخوا کا پشتون کتنا بھی قابل عالم فاضل شخص ہو, جب وہ پنجاب کے کسی گاؤں میں جائے گا اور اس نے چترالی ٹوپی اور اپنی ٹریڈیشنل ڈریس لوز ٹراؤزر پہنے ہوں گے تو وہ اس کو ایسوسیٹ کرے گا اسی چوکیدار کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان قومیتوں کو انٹیگریشن کا موقع نہیں دیا. ہم نے ایک اسٹیریوٹائپس
प्रोजेक्शन की है सही और बात। उसकी आपने एक ग्लोबल point raise चीजें थी। किया जी जी जो इनायत साहब से पूछना चाहूँगा सर, जो मर्जर के बाद एक सिचुएशन बनी है, कहा यह जाता है कि 3% जो बजट है वो एलोकेट होगा, वो बजट की एलोकेशन वो उस पे कोई बात हुई है असम्बली में अभी तक, या एलोकेट हुआ है, या जो मर्जर के बाद जैसे उन्होंने कहा कि अब तो और भी ज़्यादा एक तरह से इस सूबे पे बोझ बढ़ गया और इसका हक और भी ज़्यादा हो गया फेडरल पे, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? देखिए 3-4 चीज़ें हैं। एक 3% अब NFC है जी, जो प्रॉमिस किया गया था, बिल्कुल, और NFC तो हुई नहीं हुई है, तो 3% कहाँ से आएंगे? बिल्कुल सही है। इन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि अगर NFC ना भी होती है तो हम प्रोविंसेस को इकट्ठा करके ये 3% दे देंगे। फिर 1000 बिलियन का पैकेज प्रॉमिस किया गया था और उसमें कहा था कि 100 बिलियन हर साल रिलीज होंगे। सही, उसमें हर साल 100 बिलियन जो है, पिछले साल का मैं आपको स्टेटिस्टिक्स पेश करता हूँ कि पिछले साल इन्होंने कोई 84 बिलियन 86 बिलियन जो है के अराउंड या इससे थोड़े ज़्यादा एलोकेशन की थी, लेकिन उसमें भी इन्होंने काम ये किया था कि जो इनकी ऑन गोइंग पोर्टफोलियो है डेवलपमेंट की, ऑन गोइंग पोर्टफोलियो पुरानी पहले से आ रही है, उसको मिला के ये 85-86 बिलियन जो है बनते थे। लेकिन पिछले साल जो 2019-20 का था बजट था, उसमें कुछ 4% जो है 4 अरब से कम पैसे खर्च हुए थे, बाकी खर्च नहीं हुई थी। इससे पिछले वाले साल भी यही सिचुएशन थी। इस साल भी जो रिपोर्ट्स आ रही है वो कोई इनकरेजिंग नहीं है, तो वो भी पैसे नहीं लग रहे हैं। और लोग कहते हैं कि जो पुराने ज़माने में इनका एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क था डेवलपमेंट बजट को एक्सपेंड करने का, चूँकि इन्होंने उसको चेंज कर दिया है, अब इनको पहले पॉलिटिकल एजेंट ये सब कुछ करते थे, अब इन्होंने जो एक्सेलरेटेड प्रोग्राम बनाया है उसके तहत खर्च करते हैं। तो अच्छा सर, सॉरी, वो भी एक कंफ्यूजन है। MMA की गवर्नमेंट जब थी बजट लैप्स हुआ, हर हुकूमत में बजट लैप्स वो मेरे ख्याल में वो मिथ्स है। बजट प्रोविंशियल लेवल पे लैप्स नहीं होते हैं, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपकी जो नई स्कीमें हैं वो अप्रूव नहीं होते हैं, तो फिर उनके फंड्स को रीअप्रोप्रिएट करके ऑन गोइंग स्कीम्स में बजट कभी भी लैप्स नहीं होता, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये जो अर्स्टवाइल फाटा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वहाँ फंड्स खर्च नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो पुराना इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क था उसको चेंज कर दिया गया, नया जो है वो इफेक्टिव नहीं है, वो डिलीवर नहीं करा। ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि इनके साथ जो इन मर्जर के बाद KP की जो और 2017 के सेंसस के बाद हमारे आबादी में कोई 4% इजाफा हुआ, यानी 14% से हम 17% प्लस पहुंच गए हैं। तो वो जो हमारा शेयर बनता है उसमें प्रेसिडेंट मौजूद है, ज़िया-उल-हक के दौर में प्रेसिडेंट मौजूद है कि जब 79 के अंदर सेंसस हुआ था, सेंसस के बाद फौजी हुकूमत ने जिन सूबों के अंदर इजाफा हुआ था उसको एडजस्ट किया था, उसको NFC को चीज़ों को रिकैलकुलेट करके वो हिस्सा जो है वो भी हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। ये तीसरा जो है ज्यादती है। और जिस तरह जमील चित्राली साहब ने कहा कि देखिए हमारे इंडिकेटर्स टोटली तब्दील हो गए हैं, क्योंकि उनके जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे, उनके जो लिटरेसी रेट था, MMR और IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट था, इस तरह क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के इंडिकेटर्स थे, ये सारे इंडिकेटर्स जो थे वो बड़े बिल्कुल बॉटम पे थे। KP कंपैरेटिवली बेहतर थी, जब वो आ गई तो हमारे ओवरऑल इंडिकेटर्स भी यानी उस हवाले से भी हमें चीज़ें नहीं मिल रही हैं। अच्छा, मर्जर के बाद कबायली अजला के साथ ये वादा किया गया था कि वहाँ 30,000 जो है खासादार और लीवीज़ वगैरह और फोर्स जो है भर्ती की जाएगी, नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं है। अब अगर जो लोग मर्जर के मुखालिफ थे और वो लोग आज उठ के ये बात कहते हैं कि हमने नहीं कहा था कि कुछ भी नहीं होगा और हालात मजीद ख़राब होंगे, टारगेट किलिंग हो रही है अर्स्टवाइल फाटा के अंदर, और तो टारगेट किलिंग सेटल्ड एरियाज के अंदर बहुत ज़्यादा हो गए, स्ट्रीट क्राइम शुरू हो गए हैं, बिल्कुल। तो ज़ाहिर है जब ये रिजेंटमेंट, अच्छा लोगों के अपने दरमियान जो वो जो दुश्मनी आती, जो लीगल वैक्यूम है और इफेक्टिवली जो लॉज है अब वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं और जुडिशरी का निज़ाम सही तरीके से इम्प्लीमेंट वो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, तो इसके नतीजे में जो सिविल डिस्प्यूट्स है, आपने देखा वज़ीरिस्तान के अंदर कबाइल के अंदर
جھگڑا ہوا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دیکھتی رہی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ لوگ پھر کہیں گے کہ جو مرجر کے مخالف تھے کہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ یہ مرجر جو ہے درست نہیں ہے. اب مسئلہ مرجر کے اندر نہیں تھا, مرجر کے جو بینیفٹس آنے تھے اس کے لیے حکومت نا کا جو پوسٹ مرجر امپلیمنٹیشن پلان تھا, یہ حکومت وہ ویژن وہ ایفیکٹیونیس نہیں دکھا سکی, اس کے لیے کوئی انسٹیٹیوشنل فریم ورک نہیں ڈیولپ کر سکی, اور اس کے نتیجے میں ملبہ مرجر کے اوپر جائے گا, مرجر کے قانون کے, حالانکہ یہ ان کے نااہلی ہے. صحیح. ڈاکٹر احسان صاحب اسی ٹاپک کو لے کر آگے چلتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ مرجر کے بعد وہ چیزیں نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی, یہ نااہلی ہے حکومت کی. لیکن اس میں ایک چیز سر جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دوسرے صوبوں میں جاتے ہیں, جب آپ خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں تو وہ پشاور کو خیبر پختونخوا سمجھتے ہیں, پشاور کے باقی علاقوں کے نام تک نہیں آتے کسی کو, اور جو ڈیولپمنٹ پشاور میں اگر ہوئی ہے تھوڑی بہت تو اسی کو دیکھا جاتا ہے. ساؤتھ میں آپ جائیں, نارتھ میں آپ جائیں, وہاں پہ ڈیولپمنٹ میں کوئی توجہ اس طرح نہیں ہے. دوسری بات جو جمیل چترالی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت پوائنٹ آج اٹھایا ہے, ہم ہر دفعہ کہتے ہیں پوسٹ 9/11, انہوں نے آج کہا پوسٹ کانفلکٹ, افغان کانفلکٹ. یہ اس وقت سے اس صوبے پہ جو یہ بوجھ ہے, بوجھ میں نہیں کہوں گا لیکن ایک ٹف سچویشن تو ہے نا ڈیفینیٹلی. کیا کہیں گے سر آپ اس حوالے سے؟ یہ جو باتیں ہوئی ہیں ابھی تک, اس کو تھوڑا آگے لے جا کے کنسٹیٹیوشنلی بھی بات بڑی تفصیل ہو گئی, اور کلچر کے لحاظ سے بھی جمیل صاحب نے گیلا کیا ہے کہ ہم انٹیگریٹ نہیں ہو رہے. لیکن میں اس میں ایک دو پوائنٹ جو مجھے یاد آ رہے ہیں, جو انٹیگریشن جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے. مجھے ایکس چیف سیکرٹری اعظم خان صاحب کی بات یاد آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ ہم بجلی کی بل کی قیمت اور پر یونٹ قیمت پشاور میں مقرر کرتے تھے, اور اس صوبے کی جو بجلی کے وہ تھے پاور پلانٹ, مثلا یہ ورسک ڈیم وغیرہ, توربیلا تو بعد میں ہے, تو وہ قیمت ہم پشاور میں اپنے صوبے کے لیے اپنا مقرر کرتے. اب وہاں پہ کلچرل انٹیگریشن کو تو راستہ نہیں چھوڑا جا رہا, وہ ٹی وی کے لیول پہ ہو, وہ مسخروں کے لیول پہ ہو, وہ پوئٹس ہے, وہ ایجوکیشنسٹ ہے, وہ رائٹرز ہے. لیکن جہاں ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے بجلی کا لیور جو ہے وہ آپ کے صوبے سے اٹھا کے, جو ہمیں جب ہم بچے ہوتے تھے تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو وہ ہو رہا ہے جی کہ 1 یونٹ کس لیے. 1 یونٹ سے ہی شروع کریں گے ایک بریک کے بعد. سر یہ یہیں پہ روکیے گا بات. ناظرین آتے ہیں ایک چھوٹی سے بریک کے بعد. جی ناظرین, ویلکم ٹو کے بی کا مقدمہ. اور سر آپ بات جاری رکھیے. ڈاکٹر احسان صاحب. جی سر. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو انٹیگریشن کی بات ہے تو جب ضرورت پڑتی ہے تو انٹیگریشن ہو جاتی ہے. مثلاً تربیلا کا لیبر جو ہے وہ آپ کے برہان میں چلے گیا, مثلاً آپ کے کرک میں, یا آپ سوئی کی بات کریں گیس کی تو وہ کنٹرول کسی اور جگہ. پھر وہی پیسے جب آپ واپس مانگتے ہیں تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. میں پچھلی جو جب اکرم خان درانی صاحب کی حکومت تھی اور عنایت اللہ صاحب بیٹے ان کی, تو انہوں نے ایک جو ملیکنڈ میں ملیکنڈ 3 کا جو بنایا, تو اس میں پوچھ رہا تھا کہ اس کے بجلی آپ صوبے کو دیں گے, تو وہاں پتہ چلا ہے کہ نہیں یہ نہیں دے سکتے, حالانکہ وہ 1 روپے پر وہ اس کا کاسٹ آتا. تو وہ پہلے آپ نے بیچنا ہوتا تھا کہ وہ آپ مرکز کو دے. میں کہیں ایک سی این انجینئر سے بات کر رہا تھا کہ یہ ہم بجلی صوبے کو نہیں دے سکتے. میں کہا کیوں نہیں, ہمیں اجازت دی جائے. یہ ہمارے ناردرن ایریاز کا جتنا بھی علاقہ ہے, سوات, دیر, چترال, باجوڑ وغیرہ, اب تو سنا ہے کہ تھوڑی بہت ریلیکسیشن مل گئی ہے, لیکن یہ اپنے لیے بجلی خود پیدا کر سکتے تھے, ان کو ابھی تک اجازت نہیں مل رہی. میں 2003-04 میں جو آپ بات کر رہے ہیں پیسوں کی وسائل کی بات, میں لاہور میں ایک ٹورزم کی میٹنگ میں گیا تھا صوبائی حکومت کے نمائندے کی. تو ادھر جب باتیں ہو رہی تھی تو کہ جی یہ کام کریں گے, یہ کام کریں گے, یہ کام کریں گے, تو میں نے پوچھا کہ پیسے آپ کے پاس کتنے, تو انہوں نے کہا 3 بلین. میرے پاس صوبے میں کلچر ڈپارٹمنٹ میں ٹورزم کے لیے 1 کروڑ روپے تھے. میں نے کہا السلام علیکم سر, میں واپس جا رہا ہوں, میں 1 کروڑ میں تو ٹورزم کی تنخواہ بھی نہیں ہو رہی, تو آپ 3 بلین کو 1 کروڑ کے ساتھ کمپیئر کر. اسی کو لے کے چلتے ہیں. ٹورزم ایک بہت بڑا, خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ ہمارے صوبے کے ایک بہت بڑا زر مبادلہ لے کر آئے گا ہمارے صوبے کے لیے. اس کا کیا ہوا؟ پلس آپ تھوڑی سی پازیٹیو باتیں کر رہے تھے تو میں اس لیے آیا کہ اگر ہم پشاور کی صرف پشاور کو ہی لیتے ہیں, اگر وہ پشاور کو ہی سمجھتے ہیں خیبر پختونخوا, تو کیا پشاور میں کوئی ترقی آپ دیکھ رہے ہیں بی آر ٹی کے علاوہ؟
جو BRT تھی وہ بھی تو ایک ترقی ہے نا. نہیں یہ دیکھو ہمیں جہاں پہ بھی کچھ پازیٹیو ہے ایز انٹلیکچوئلز ہمیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. BRT بھی بن گئی, چلو بہت تکلیفوں فریادوں سے بنی, وہ ہم تو بھول گئے. بہرحال صفائی وغیرہ پشاور پہ لیول پہ, ابھی ہم دوسرے سٹیز میں نہیں گئے ہیں. لیکن وہ جو جمیل صاحب نے ایک بات کی کہ وہ جو پوسٹ کانفلکٹ سائیکالوجی ہے وہ نیشنل ڈسکورس ابھی تک چل رہا ہے. ابھی تک چل رہا ہے وہی ڈسکورس جس میں ابھی تک ہم ریڈ زون میں ہیں. ہمیں وہاں پہ رشیا سے جرمنی سے اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں کہ ہم پشتو سیکھنا چاہتے ہیں. جب وہ آنا چاہتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے ان کو اپنے MBC کہتے ہیں کہ بھائی دس ایریا از انڈر دی ریڈ زون ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو ڈسکورس ہے نیشنل اسٹل دیٹ سائیکی از گوئنگ آن, وہی سائیکی ہے کہ یہ بہت خطرناک ایریا ہے, یہاں پہ مت جاؤ. ریسنٹلی ہم نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کی, اس میں کچھ سینٹ ایشیا سے لوگ آ گئے. ایک ینگ اسکالر تھا, وہ بہت ہنس رہا تھا کہ جب میں آ رہا تھا وہاں ازبکستان سے تو میری ماں بڑی پریشان تھی کہ آپ وہ کون سی جگہ پہ جا رہے ہیں, وہاں پہ تو دھماکے ہیں یہ ہیں. جب وہ پشاور میں آ گیا تو ہی وہ سرپرائزڈ. اس نے کہا میں جا کے وہاں یہ مطلب ہے کہ وہ جو ایک یہ جو پکچر پیش کیا جا رہا ہے. سر آپ تو باہر کی بات کر رہے ہیں. چتراری صاحب لاہور NCA میں گیا تھا لیکچر دینے, تو وہاں ایک بچہ اٹھا کوشچن آنسر سیشن تھا, تو اس نے کہا کہ سر جب ہم بارڈر پار کرتے ہیں, اور میں نے کہا کون سا بارڈر, کہتے ہیں اٹک کا بارڈر جب پار کرتے ہیں, تو میں نے اس کو وہیں پہ روک دیا. میں نے کہا بیٹا آپ پشاور آؤ تو صحیح, آپ آئے نہیں ہو, آپ کے امی ابو نہیں آئے, تو آپ کو کس نے بتایا ہے. جی ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ جیسے سر نے ابھی بیان کی, اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں. سر یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کا, جو انٹیگریشن کا, جو ایک دوسرے کو جاننے کا یہ خواب ہے, یہ کیسے پورا ہوگا؟ دیکھیں ہمارے صوبے کے بنیادی وسائل کیا ہیں, اسی کی بنیاد پر مسائل کے حل کی بات ہو سکتی ہے نا. تو ہمارے صوبے کو قدرت نے جو ٹوپوگرافی دی ہے, جو قدرتی حسن دیا ہے, اگر ریاست اس کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں انویسٹمنٹ کر دے تو دیر سے خوبصورت علاقہ کوئی نہیں, چترال سے کلچرلی رچ ایریا کوئی نہیں, سوات سے زیادہ گرینری اور واٹر فالز ہزارہ کو دیکھ لیں, ایون ساؤتھ کا جو آپ کا ٹیرین ہے. اچھا پشاور تیرا دیکھ لیں میں سر یہی کہہ رہا ہوں کہ پشاور سے تیرا کا ڈسٹنس اور ماحول بالکل ایگزیکٹلی ویسا ہے جیسے راولپنڈی سے مری کا ہے. بالکل شوال کا اور بنو کا تقریباً ایک جیسی صورتحال ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دو چیزیں ریاست کو کرنی پڑیں گی. ایک, ریاست پاکستان کو اب اس آج کے دور میں اس صوبے کو ریڈ زون سے نکالنا پڑے گا تاکہ دنیا کے پروفیسرز, طلباء, انڈسٹریلسٹ, انویسٹرز اوپنلی آ کر یہاں پہ نیویگیٹ کر سکیں. ویری نائس. دوسرا, اس صوبے کے وسائل کو انرچ کریں. یعنی آپ یہ کوشش نہ کریں کہ جو لاہور اور سیالکوٹ اور فیصل آباد کی انڈسٹری ڈیولپ ہوئی ہے وہی اٹھا کر آپ نے ریپلیکا پشاور, راشقئی اور ڈیر اسمیل خان میں نہیں لگانا. اور تیسری میری جو بہت اس پہ کینلی میں آبزرو کر رہا ہوں کہ آپ کے انڈسٹریل سینٹرز کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے. یعنی میری اگر موٹر وے ساؤتھ کو بن بھی رہی ہے تو پوری KP کو بائی پاس کر کے آپ انٹر کرو. یعنی پشاور سے ہمارا جو فوکل ہے اس کو آپ ڈسکنیکٹ کر رہے ہو. یعنی نہ کوہاٹ کے لوگوں کو پشاور پہ نثار رہے, نہ ڈیر اسمیل خان کے لوگوں کو رہے, نہ چترال کے لوگوں کو رہے, نہ سوات کے لوگوں. اچھا ایک اور چیز جو سر آخری ایک بات چاہوں گا, ہم ریاست کو چاہیے کہ اگر ہم فیڈریشن ہے تو فیڈریٹنگ یونٹس کے کلچر کو, نیچرل ریسورسز کو اور ہیومن ریسورسز کو سوشل انجینئرنگ کی کوشش بند کی جائے. اوکے ناظرین, میرا ایک گلہ ہے, اور یہ میرا نہیں بلکہ میرے سارے دوستوں کا گلہ ہے. آخری سوال ہے, پوچھیں گے آپ سے عنایت صاحب, وہ یہ ہے کہ کراچی کی ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا ایک دن, ایک بڑے پورش علاقے سے ایک لڑکی کچھ دنوں کے لیے غائب ہوئی اور وہ واپس بھی آ گئی, لیکن 24 گھنٹے وہ خبر سارے چینلز پہ چلتی رہی اور اس کو بہت زیادہ ہائپ ملی. پشاور میں کئی لوگ دھماکے میں اڑ جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. ان کی خبر لاسٹ نائٹ بھی یہ ہوا, گلبہار میں ایک لڑکے کو موبائل کی وجہ سے قتل کر دیا گیا. سر کیا کہیں گے آپ, یہ ہماری خبر کیوں نہیں اتنی امپورٹنٹ,
جتنی باقی مین شہروں کی ہے؟ اس لیے کہ ہم امپورٹنٹ نہیں ہیں، بلوچستان اور کے پی امپورٹنٹ نہیں ہے، اور بلوچستان اور کے پی کے اندر اس وجہ سے تو ریزنٹمنٹ ہے. اب دیکھیں کے پی اسمبلی کے اندر بات ہوتی ہے تو وہ نیشنل میڈیا پہ نہیں نشر ہوتی ہے. کے پی کے جو مسائل ہیں وہ نیشنل میڈیا پہ اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں. کراچی کا تو کوئی پولیٹیشین کھڑے ہو کے کراچی لطیفہ کا بولتا ہے، اور کراچی لطیفہ کا بول رہا ہوتا ہے، کراچی وہ کی صوبائی اسمبلی کے ممبر سارے کو چینلز پہ چل رہا ہوتا ہے. جی کراچی کی صوبائی اسمبلی کے ممبر کو جو کوریج ملتی ہے وہ آپ کے وزیر اعلیٰ کو نہیں ملتی ہیں. کراچی کے ایک عام نان الیکٹڈ لیڈر جب اٹھ کے بات کرتے ہیں تو پوری سوشل میڈیا اور پوری الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے اوپر وہ چائے ہوتے ہیں. صحیح. آپ کے میڈیا ہبز جو بھی ہے وہ بھی اس کے اونرز کیپے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. اور جس طرح یہ بات کی جا رہی ہے کہ دیکھیں ہم اس پوری ملیٹنسی کے دوران جو ہمارا نقصان ہوا ہے اس میں ہمارے انویسٹرز بھی یہاں سے چلے گئے ہیں، اور ایک پرسیپشن کریٹ کیا گیا ہے کہ یہ جو خیبر پختونخوا ہے اس میں آپ نے بارڈر کی بات کی، یہ بڑی حیران کن بات ہے. بارڈر تو نہیں ہے، بالکل، یہ تو ایک ملک ہے. بارڈر تو دو ملک ممالک کے درمیان ہوتا ہے، صوبوں کے درمیان تو بارڈر نہیں ہوتا ہے. وہاں تو کیونکہ وہ بچہ آیا نہیں ہے کبھی. ارے بچہ جو ایک سمجھ رہا ہے کہ بارڈر ہے، جب آپ نے ہمیں الگ ملک سمجھا ہوا ہے اور پھر یہاں لوگ ریزنٹمنٹ کی باتیں کرتے ہیں، اپنے حقوق کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ اس پہ لیبلز لگاتے ہیں. اور آپ دیکھیں آپ کی جو میڈیا ہبز ہے یا لاہور کے اندر ہے یا کراچی کے اندر ہے، اسلام آباد کے اندر ہے، کوئی بڑا ٹی وی چینل جو ہے، کوئی نیشنل ٹی وی چینل اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ کے پی سی بھی کوئی پروگرام کرے، اسی بات کو. پروگرام. تھینک یو سو مچ عنایت صاحب، آپ کا آنے کا بہت شکریہ. شفیع صاحب آپ کا آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ٹائم ختم ہو چکے ہیں احسان صاحب، آئی ایم سوری چترائی صاحب. لیکن ناظرین جو آخر میں انہوں نے بات کی یہی وجہ ہے کہ K2 ٹی وی نے یہ کے پی کا مقدمہ پیش کیا ہے، اور انشاءاللہ اسی سلسلے کے 2 اور پروگرام آپ کل دیکھیں گے. مجھے دیجیے اجازت، لیکن اس وعدے کے ساتھ انشاءاللہ کہ ہم کوشش جاری رکھیں گے کہ پاکستان میں اپنی آواز پہنچا سکیں، بلکہ پاکستان سے باہر بھی جتنے پاکستانی ہیں وہ کے پی کے ان لوگوں کی آواز سنیں، ہمارے گلے سنیں. اپنے بہن بھائیوں سے ہی گلہ ہوتا ہے. وی لو پاکستان، وی کین ڈو اینی تھنگ فار دس کنٹری، دس بیوٹیفل کنٹری، لیکن ہمارے کچھ گلے ہیں جو سننے چاہیے. اللہ حافظ.